आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान। कल निस शब को मकरान कोस्टल हाईवे पे दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ और मारा के नज़दीक बोजी टॉप एरिया में दहशतगर्दों ने मुसाफिर बसों से 16 लोगों को उतारा, उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए। इनमें से 2 खुशकिस्मती से भागने में कामयाब हो गए, लेकिन 14 की किस्मत ऐसी ना थी, उन्हें हलाक कर दिया गया। बलूचिस्तान के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस मोहसिन हसन बट के मुताबिक हमला आवरों की तादाद 15 से 20 के दरमियान थी और उन्होंने FC की यूनिफॉर्म्स पहन रखी थी। बलूचिस्तान के होम सेक्रेटरी के बकौल मरने वालों में नेवी और कोस्ट गार्ड का एक एहलकार भी शामिल है। अलबत्ता BBC के मुताबिक पाक बहरिया के तर्जुमान ने तस्दीक की है कि बहरिया के एहलकार भी शामिल हैं, ताहम अभी शनाख्त बाज़ाब्ता तौर पे ज़ाहिर नहीं की गई है। BBC के मुताबिक ओरमारा के एक इंतज़ामी एहलकार ने कहा कि मुसल्लह अफराद ने 4 से 5 बसें रोक के मुसाफिर उतारे थे। सूबाई वज़ीर इत्तला ज़हूर बुलैदी ने अल जज़ीरा चैनल को बताया है कि हमला आवरों ने मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड और मुलाजमती कार्ड चेक किए और फिर उन्हें करीबी पहाड़ों में ले जाके गोली मार दी। कलदम बलोच तंजीमों का इत्तेहाद राजी आजोई संगर ने ज़िम्मेदारी कबूल की है। इस इत्तेहाद में कलदम BLF, BLA और BRG बताए जाते हैं और गुज़िश्ता बरस नवंबर में इस इत्तेहाद का ऐलान हुआ था। इस इत्तेहाद की जानिब से गुज़िश्ता साल 14 दिसंबर को तुम्प में सिक्योरिटी दस्तों पे हमले और इस साल 7 फरवरी को तुर्बत और पंजगोर में हमलों का भी दावा किया गया। ये है अब तक की सूरत हाल। जी, इसमें जो सबसे ख़तरनाक बात है मेरे सामने वो है ये इत्तेहाद, क्योंकि आपको पता है कि इन ग्रुप्स के अंदर के बीच काफ़ी डिफरेंस ऑफ टैक्टिक्स और कभी कभी इन फाइटिंग भी होती थी। अंदर खानी बहुत लोग थे जो चाहते थे कि ये लोग साथ मिल जाएं और एक यूनाइटेड फ्रंट पेश करें। मैं तो शायद ये भी हमें इस बात को भी नहीं नज़रअंदाज करना चाहिए कि पिछले हफ्ते की ही बात है कि क्वेटा में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुई थी। ठीक है, अब माना कि बज़ाहिर एक नज़रियाती फ़र्क है इन तंजीमों में और लश्कर जंगवी TTP और मजहबी दहशतगर्दों में, आप जो भी उनको कहना चाहें, लेकिन वो है एक लॉन्ग टर्म फ़र्क। शॉर्ट टर्म में निशाना तकरीबन एक ही है, वो है पाकिस्तान की शहरी और पाकिस्तान की रियासत। तो इस बात को भी हमें रूल आउट नहीं करना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन भी बढ़ रही है। अगर इंटरनल कोऑर्डिनेशन बढ़ रही है और ज़ाहिर है कि किसी के कहने पर बढ़ रही है तो एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन भी बढ़ सकती है। इसके साथ आप ये भी देख लें कि हयाताबाद में हाल में ही एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है जिसमें कुछ टॉप TTP के लोग मारे गए हैं। अगर वो ना होता तो शायद हमने वहाँ पर भी एक हमला देखना था। दिस इज़ अ वेरी डेंजरस ट्रेंड। मगर उसमें बात यह है कि आधी रात को ये हमला हुआ और आज तकरीबन अभी 20-22 घंटे गुजर गए हैं। अब तक सेंट्रली मुख्तलिफ वज़ीर या एहलकार अपने अपने तौर पे तो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, लेकिन सेंट्रली कौन लोग मरे, किसने मारा, एक जो मरकज़ी एक बयान आता है विफाकी सतह पे या सूबाई सतह पे या इदारती सतह पे, वो नहीं है। जबकि बाकी जो वारदातें अब तक होती रही हैं उसमें आमतौर पे आ जाते हैं। तो तशवीश की बात यह है कि तो ये भी क्लैरिटी होनी चाहिए। तशवीश की बात यह है कि मकरान कोस्टल हाईवे खासी महफूज अब तक समझी जाती थी। वहाँ पर ये वाक़या ऐसा नहीं हुआ, इक्का-दुक्का होते रहे हैं। 2015 में मस्तूम में हुआ था, कोस्टल हाईवे पे भी होते रहे हैं, लेकिन इस तरह का कोई बड़ा वाक़या, इतनी बड़ा वाक़या नहीं हुआ अब तक ना। तो ओवरऑल जो इस वक्त सिक्योरिटी सिचुएशन है, आज इमरान खान ने भी कोयटा जाना था और वो बावजूद ज़ाहिर है काबीना की रीशफल हुई तो वो नहीं जा पाए। तो जैसे आप कह रहे हैं कि एक कोऑर्डिनेटेड अभी तक कुछ हमें पता नहीं लगा है कि वहाँ पे क्या हुआ है
اور وہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں سے وہ لوگ جو دہشت گرد ہیں وہ آوران کی طرف فرار ہوئے ہیں اور وہاں جو ہے انہوں نے آپریشن شروع کیا ہے. اس کام کو کرنے کے لیے کتنے لوگ چاہیے آپ کو یار؟ آپ کو کوئی 200-300 لوگوں کی تنظیم، نہ ہی کوئی کیمپ چاہیے. آفیشیل اسٹیٹمنٹ آئی ہے نہیں آئی ہے اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے اتنا تو ہمیں پتہ ہے نا. مجھے تو ہے. اچھا آپ کو ہے سر، آپ کو ہے بالکل، آپ کا حق ہے آپ کو ہو. میں اپنی بات اس لیے کہ ہر واردات کے لیے ایک آتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی واردات ہے یار، کوئی معمولی بات نہیں. آ جانا چاہیے. میں اس چیز کو دیکھ ہی نہیں رہا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ملیٹنٹس کا نیکسس کیا بن رہا ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں، اور میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ اگین کوئی بھی اس طرح کی تنظیم دنیا میں کہیں بھی، ہاں بقول طارق کھوسہ صاحب، انٹرنل اور ایکسٹرنل سپورٹ کے بغیر نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے، ایکسٹرنل سپورٹ تو کافی کلیئر ہے بالکل. ٹھیک ہے، مودی اور دوال صاحب کے آن ریکارڈ بیانات ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ آپ کو اس واردات کو سن کے پلوامہ بھی یاد آ سکتا ہے. سر آپ کو جو آپ یاد کرنا چاہیں آپ یاد کر سکتے ہیں بالکل. مین چیز یہ ہے کہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایک ریاکشن ہو، اور ایک بہت اگریسو ریاکشن ہو، کیونکہ ان کا ریکروٹنگ پول کون ہے؟ لوگ کہیں باہر سے تو نہیں آئے نا یہاں پر، شاید لوکلز ریکروٹ ہوتے ہیں. آپ جب بات ہوتی ہے نا ہمیشہ کہ جی ایک ڈائلاگ ہونا چاہیے، لوگ اس کو شاید یہ غلط سمجھتے ہیں کہ آپ کا خیال ہے کہ ڈائریکٹ ان گروپ کے ساتھ بھی ڈائلاگ ہونا چاہیے. میری نظر میں ڈائلاگ ان لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے جو ان گروپس کی ریکروٹمنٹ میں آ جاتے ہیں، اور اس کی بھی وجوہات کلیئر ہیں. ٹیریبل اکنامک کرائسس ان بلوچستان، سو آن اینڈ سو فورتھ. اینڈ اگین تھکی ہوئی بات ہے، بار بار کہنی پڑتی ہے، ان کے سٹیکس آپ کو اسٹیٹ میں بڑھانے پڑیں گے. یہ شاید صرف اس وقت ممکن ہے جب آپ کے پاس ایک ریپرزینٹیو گورنمنٹ بھی ہو، اور بلوچستان میں بدقسمتی سے ہم نے یہ کبھی نہیں دیکھا. آپ کو پتہ ہے کہ جو الیکٹ بھی ہوتے ہیں وہ کتنے ووٹوں سے الیکٹ ہوتے ہیں، کیسے الیکٹ ہوتے ہیں. دیر از نو کمپلیٹ ملٹری سولوشن، دیر از نو کمپلیٹ پولیٹیکل. اور الیکٹڈ لوگوں کی بات بھی کہاں سنی جاتی، وہ ایک الگ بات ہے بالکل. یہ بھی لیکن اگین کوئی 100% ملٹری یا 100% پولیٹیکل سولوشن نہیں ہے. اور مجھے پتا ہے کہ یہاں بیٹھ کر مجھے یہ کہنا بڑا آسان ہے، صحیح بات. آن گراؤنڈ یہ چیزیں کرنا بہت مشکل ہے. کہ بلوچستان میں 2010 کے ٹائم پہ ایسا ہو رہا تھا کہ خدا نہ کرے بلوچستان الگ ہو جائے گا، اور وہ سارا کچھ وہاں سے بہت ہم نے ایک بہتری کی طرف سفر طے کیا ہے ان 9 سالوں میں، کہ بالکل سچویشن خاصی حد تک سٹیبل ہوئی ہے. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ یار 14 سال سے کوئی حل ہی نہیں نکل سکا. 14 سال سے یہ کام ہو رہا ہے. وہ دنیا میں ایسے بھی مسئلے مسائل ہیں جو 70 سالوں میں حل نہیں ہوئے یا 700 سالوں میں. تو ہمیں بھی گویا اس کا نہیں، اگر آپ ایسا کہنا چاہتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں باس، لیکن میں تو آپ کو حقیقت بیان کر رہا ہوں. جانا نہیں پڑے گا نا. ظاہر ہے جیسے یہ کہہ رہا ہے، ظاہر ہے آپ باہر بیٹھے دیکھیں، کوشش تو ہوئی کہ باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی بات کی جائے اور سارا کچھ وہ کی جائے. وہ پھر الگ کہانی ہو جائے گی، کتنی کوشش ہوئی کیا ہوا. وہ چودھری شجاعت بھی کہہ چکے ہیں کہ ماضی میں کہ کب جب کوشش کی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، نہیں کی جاتی تو کیا ہوتا ہے. ہر کوئی سیکھتا ہے نا. ان کے کچھ ایسے لیڈران ہیں جن کا پورا کچن، پورے شراب کے خرچے بھی باہر سے چلتے ہیں. ٹھیک ہے سر، آپ کیا ڈائلاگ کرو گے؟ میں ان کی بات ہی نہیں کرتا. دیکھو جب آگ لگے گی ہر آدمی اپنے ہاتھ گرم کرے گا. بالکل کرے گا، بالکل کرے گا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس آگ کی جو لکڑی ہے نا یار، اس کو آپ محفوظ. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم وی ہیو کم اے لانگ وے سنس دین. کہاں 2010 میں کیا بات ہو رہی تھی، تو ایک ایفرٹ تو کی ہے، ریاست نے بھی کی ہے، پولیٹیشنز جس حد تک کر سکتے تھے انہوں نے بھی کی ہے. مالک صاحب جب سی ایم تھے انہوں نے بھی ٹرائی کیا. ٹھیک ہے، اگر کہیں کچھ نہیں ہوا تو اب ہو سکتی ہے نا وہ ایفرٹ. چلیں 12 لانگ ٹرم سلوشنز ہیں، شارٹ ٹرم پتہ نہیں کیا ہے. ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. اللہ بخش مشتاق یوسفی صاحب کو ہمیشہ انہوں نے یہ بات لکھی کہ پاکستان میں مصیبت یہ ہے کہ افواہیں بعد میں ہمیشہ سچ نکلتی ہیں. اس کا مظاہرہ آج ہم نے دیکھا. ٹی وی چینلز گزشتہ 7 دنوں سے ایک خبر بار بار چلا رہے تھے کہ جناب کابینہ میں ری شفل ہو رہا ہے، کچھ وزیروں کی چھٹی ہونے والی ہے. بارہا حکومت کی جانب سے تردیدیں آئیں، پیمرا کو نوٹسز چلے گئے. بہرحال آج ہو گیا. سب سے سگنیفیکنٹ چینج ہوئی ہے کہ اسد عمر صاحب، ان سے وزیر اعظم نے استعفیٰ لے لیا اور کہا کہ آپ وزارت پیٹرولیم میں چلے جائیں، جس میں انہوں نے جانے سے انکار کر دیا. اس کے علاوہ کچھ ری شفلز ہوئی ہیں. فواد چودھری صاحب کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی دے دی گئی ہے. جو پیٹرولیم منسٹر ہیں غلام سرور، ان کو ہوا بازی دے دی گئی ہے. جو
شہریار آفریدی صاحب ہیں ان کو سیفران کی وزارت دی گئی ہے. وزارت اطلاعات کے لیے جو ہے فردوس عاشق اعوان کو بطور مشیر لیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور سگنیفیکنٹ چینج کہ عمران خان صاحب نے وزارت داخلہ جس کا پورٹ فولیو ان کے اپنے پاس تھا انہوں نے وہ بھی دے دیا بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ کو. تو یہ تبدیلیاں جو ہیں اور کوئی رہ گیا؟ ہاں نہیں، اس سے پہلے کہ آپ وزیر خزانہ پہ آئیں جی آپ چاہیں تو میں اعجاز شاہ کا نہیں، میں خیال ہے کہ وزیر خزانہ پہ پہلے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. دیکھو سب سے سگنیفیکنٹ چینج وہی ہے، ٹھیک ہے، اور سب سے پہلے بھی وہی آیا تو ان آرڈر. اچھا اس سے پہلے آپ نے پہلے بتا ہی دیا ہے. اس سے پہلے میں یہ کہہ دوں فواد چودھری کو وزارت اطلاعات سے سائنس اور ٹیکنالوجی کا وزیر بنانے سے ثابت ہوتا ہے کہ حکومت سائنس اور ٹیکنالوجی کو کتنی اہمیت. نہیں بالکل، اس کی تو ہر ٹویٹ سے سائنس اور ٹیکنالوجی ٹپکتی ہے، بالکل بہہ رہی ہو. میں ایک سیلوٹ کرنا چاہوں گا ان چینلز کو اور ان صحافیوں کو جو اپنی خبر پر کھڑے رہے. فواد چودھری نے کہا کہ جی کوئی صداقت نہیں ہے ان خبروں میں، پیمرا کا نوٹس ملیا ککھ نہیں ہلیا. وہ کہتے رہے کہ صحیح نہیں، ہماری جو ذرائع ہیں وہ درست ہیں. اور مان گیا میں ان ذرائع کو کہ ایک جھوٹی خبر بقول پیمرا، بقول فواد چودھری، بقول پوری پی ٹی آئی گورنمنٹ کو سچ میں تبدیل کر دیا. مجھے بھی ایسی مجھے صرف یہ ہوا کہ جب یہ خبریں چل رہی تھیں تو فواد چودھری صاحب کا میں نے ایک بیپر سنا جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے عمران خان نے ایک میسج کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ایسی تبدیلی نہیں ہو رہی اور نہیں ہوئی، اور پھر ٹویٹ کر دی اور اس کے بعد فواد بھائی نے ظاہر ہے ٹویٹ کر دی. پیمرا نے چینل کو نوٹس دیا ہے، کیا کوئی ایسی گنجائش ہے کہ اب چینل پیمرا کو نوٹس دے سکیں؟ وہ عدالت میں لے جا سکتے ہیں سر، لیکن وہ پھر وہ چینل جانے، میں ان کو نہیں جانتا. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا اس بارے میں؟ میں اس بارے میں خاصا شور ہوں کہ عمران خان صاحب کو اس وقت تک نہیں پتہ تھا جب تک صحافیوں کو پتہ لگ چکا تھا. اور صحافیوں کا پتہ لگ چکا تھا 4-5 دن پہلے. اچھا یار دیکھو، میں یہ بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور میں بتاؤں کیوں. کیونکہ عمران خان صاحب ایک با اختیار وزیر اعظم ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ وہ با اختیار وزیر اعظم ہے؟ کیونکہ وہ ایک سچے اور ایماندار انسان ہے، گھبراتے نہیں ہیں اور ڈرتے ورتے بھی نہیں ہیں. اگر واقعی اتنے بے بس ہوتے تو میں 100% یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ابھی تک انہوں نے سامنے آ کے دبنگ انداز میں کہہ دینا ہوتا تھا کہ جی میچ فکس کیا، پوری سیریز فکس ہے. اور کیونکہ انہوں نے ابھی تک ایسا کوئی بیان نہیں دیا، میں نے نہیں سنا. آپ نے کوئی بیان ایسا سنا ہے؟ آپ نے کوئی ایسا بیان سنا ہے؟ نہیں، ٹویٹ بھی نہیں آئی نا. تو میں فار می دا بک اسٹاپس ود پرائم منسٹر عمران خان صاحب. اچھا اس کے لیے بھی سپورٹنگ ایویڈنس کے لیے میں عمران خان صاحب ان حزب اختلاف کو ہی پیش کروں گا، کیونکہ جب پی ایم ایل این کا دور تھا یا پی پی کا دور تھا تو ہمیشہ کہتے تھے کہ جی وزیر اعظم کو تکڑا ہونا چاہیے. یہ جو آپ پیچھے سے چلا رہے ہوتے ہیں ریموٹ کنٹرول سے، مطلب ٹاکنگ ٹو پی 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 لیڈرشپ، پی ایم ایل این لیڈرشپ، جب شاید خاکان عباسی آئے تھے. اب بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو تکڑا ہونا چاہیے، پیچھے سے ریموٹ کنٹرول سے نہیں چلانا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں وہ تکڑے ہیں، ٹھیک ہے. The buck stops with him. اور اس سٹیج پر میں ان کی ویژن اور ان کی لیڈرشپ کو بھی سیلوٹ کرنا چاہوں گا کہ 8 سال تک، 1-2 سال اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، 8 سال تک ہمیں کیا پٹی پڑھائی گئی کہ سر اسد عمر صاحب پڑھے لکھے ہیں، ٹیکنوکریٹ ہے. ٹیکنوکریٹ کیا ہے مجھے ابھی تک سمجھ نہیں ہے. کارپوریٹ بندے ہیں. ہم جب آئے گا عمران تو اس کے ساتھ آئیں گے اسد عمر، اور وہ بنیں گے آپ کے بالکل اوپننگ بیٹسمین. اتنی چیزیں ہیں. شیڈو فائنانس منسٹر رہے ہیں وہ، بالکل رہے ہیں، اور اب تو بالکل ہی شیڈو ہو گئے. یہ آئیں گے اور یہ سب کچھ سیٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے. وہ 8 سال ایک جگہ اور یہ 8 مہینے ایک جگہ. بالکل جیسے فواد چودھری نے اپنی ٹویٹ میں کہا تھا جو کافی باؤنس ہوئی ہے کہ جی پاکستان ایک اہم مرحلے سے گزر رہا ہے. بات بالکل صحیح ہے. کب نہیں گزرا سر؟ آج تھوڑے زیادہ اہم ہے نا یار. میں آج کی اہم کی مرحلے، میں پچھلی اس ہفتے کی اہم مرحلے کی بات کر رہا ہوں سر، پرانی باتیں نہیں کر رہا. بالکل صحیح بات ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیشن آپ کی چل رہی ہے، فیٹف کی تلوار آپ کے سر کے اوپر لہرا رہی ہے. کیا فائنانس منسٹر کو تبدیل کرنے سے آپ کے ملک کے جو اکنامک فنڈامنٹلز ہیں، جو ہم الفاظ ہمیشہ استعمال کرتے ہیں، کیا وہ بھی تبدیل ہو جائیں گے؟ نیا جو فائنانس منسٹر آئے گا اس کے پاس کوئی جادو کی چھڑی یا کوئی جن بھوت ہوں گے کہ وہ یوں کرے گا اور پھر ان کا خزانہ کھل جائے گا ہمارے سامنے؟ نہیں. تو پھر کیوں؟ اگین میرا یہ ایک بنیادی سوال ہے. مجھے تو وہ عاطف میاں والا
قصہ دوبارہ یاد آ رہا ہے کہ پہلے آپ ڈٹ گئے, او نہیں بھائی یہی بندہ ہے, فواد چودھری کو سامنے کر دیا, اور پھر کیا میں تو یو ٹرن کہہ کے بھی تھک گیا ہے بندہ یار. تو اس بار پھر اس فیلڈ فارمولے کو کیوں اپلائی کیا گیا ہے؟ میں اسد عمر صاحب کی پریس کانفرنس ہم سب نے دیکھی ہے, ہم آئی تھنک ڈگنیٹی کے ساتھ کنڈکٹ کیا ہے, بہت مشکل سرکمسٹنسز میں. چوائس تھی ان کے پاس؟ نہیں چوائس تو نہیں تھی, نہیں کچھ بھی نہ کہتے. میں بات کر رہا ہوں کہ کسی پر انہوں نے ایز سچ الزام نہیں لگایا, یہ کہا کہ جی میں تو بننا ہی نہیں چاہتا تھا, کپتان نے کہا بن جاؤ, کپتان نے کہا ہٹ جاؤ, تو میں ہٹ گیا. ایک بات اس میں انہوں نے کی ہے جس میں میرا خیال ہے کہ کچھ وزن ہے. کپتان نے کہا ہٹ جاؤ, کپتان نے کہا بن جاؤ, تو کپتان نے یہ کہا کہ انرجی منسٹر بن جاؤ, تب کیوں نہیں بنے؟ یہ بھی کپتان نے کہا تھا. میں اسد عمر کو ابھی لائن پر لیتا ہوں, میں ان سے نہیں یہ تو آپ بات کر رہے ہیں, جب آپ نے یہ بات میں کہہ رہا ہوں اسد عمر یہ کہہ رہا ہے, میں نے یہ کہا ہے کہ زلال کھوڑو کہہ رہا ہے باس. نہیں لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, چلو مجھے بتاؤ میں کیا تم نے جو میں کہہ رہا ہوں, سر سن لیا کریں. اسد عمر کے اس میں ہم کتنا ٹائم گزار رہے ہیں باس؟ تم اسد عمر نظر آ رہے ہو, مجھے اسد عمر نظر آ رہے ہیں, تو پھر لیکن اپنی ایکچولیٹی چلوا دو. آپ ایکچولی چلوا دیں, میں تو بھول بھی گیا ہوں کیا چلوانا ہے. یہ اسد عمر کچھ پریس کانفرنس کی میں بات کر رہا تھا. سر کلپ سن لیں. بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اس معیشت میں بڑی جان ہے, صرف تھوڑے مشکل فیصلے کرنے کی ضرورت ہے اور تھوڑے صبر و تحمل کی ضرورت ہے. اگر ہم وہ مشکل فیصلے نہیں کرنے کو تیار, اور اگر ہم تھوڑے جلد بازی کریں گے, تو ہم پھر وہی اسی کھائی میں دوبارہ گرنے کا خطرہ پیدا کریں گے. تو میری صرف یہی ریکویسٹ ہوگی سب لوگوں سے کہ جو بھی آئے فیصلے جو کرے, اس کے ساتھ اگر مشکل فیصلے کرتا ہے تو اس کے ساتھ پھر کھڑے ہونے کی بھی ضرورت ہے, اور یہ نہ ان سے کوئی ایکسپیکٹ کرے کہ معجزے ہوں گے اور اگلے 3 مہینے کے اندر جو ہے وہ دودھ اور شہد کی ندیاں بہیں گی. اور میں خیال ہے کہ اس میں انہوں نے کیا بات کچھ کہہ دیا ہے. عزیر یونس ہیں آل برائٹ سٹون برج گروپ کے. عزیر یونس سے پہلے آپ اپنے بھائی کی بھی بات سن لیں, مجھے پتہ ہے انہوں نے کیا کہا. میں صرف 1.5 سطر اس کے بعد بھائی ہی بات کرے گا. انہوں نے ایگزیکٹلی کہا ہے کہ اسد عمر کی رخصتی ظاہر کرتی ہے کہ پی ٹی آئی میں جو لابی معاشی اصلاحات کی وکیل تھی, اب وہ فورسیبل فیوچر کے لیے پیچھے چلی گئی, اور اب معاملات ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائیں کہ جو موجودہ معاشی ڈھانچے کو بہت زیادہ ہلانا نہیں چاہتے. بالکل. اچھا, موجودی معاشی ڈھانچہ ہے کیا؟ انہوں نے تو صرف بات کی پی ٹی آئی کی لابیز, نئے پاکستان کا پرانا ڈھانچہ. صرف پی ٹی آئی کی لابیز کی بات نہیں ہے. ابراہم لنکن نے کیا کہا تھا کہ حکومت ہونی چاہیے فار دا پیپل بائی دا پیپل آف دا پیپل. امریکہ میں یہاں پر کیا ہے, آف دی ایلیٹ فار دی ایلیٹ بائی دی ایلیٹ, جس کو میں اسٹیبلشمنٹ کہوں گا. اچھا, اب اسٹیبلشمنٹ جب لوگ کا لفظ استعمال لوگ کرتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں کہ جی فوج کی بات ہو رہی ہے, خفیہ اداروں کی بات ہو رہی ہے. میرے لیے اسٹیبلشمنٹ اس سے بہت بڑی ہے. یہ ایک نیکسس ہے ایلیٹ سیویلینز, ایلیٹ ملٹری کا, پولیٹیشنز کا, زمینداروں کا, بزنس مین کا, بلڈرز کا, جو بھی آپ لے لیں, صنعت کاروں کا, صنعت جن کو بھی آپ اس میں شامل کرنا چاہیں, ان کے بیچ میں جب لڑائیاں ہوتی ہیں, جس کی جھلکیاں ہمیں کبھی کبھی نظر آتی ہیں, وہ کس چیز پر ہوتی ہیں؟ وہ اس چیز پہ نہیں ہوتی کہ سر ہمیں سسٹم چلانا چاہیے, آپ کو سسٹم چلانا چاہیے. وہ ہے کہ یہ جو کیک ہے ہمارے سامنے, اس میں میرا حصہ کتنا بڑا ہے, آپ کا حصہ کتنا بڑا ہے. عوام تو نہیں, عوام چھوڑ دو, جو کیک بناتے ہیں وہ چھوڑ دو. کبھی کبھی مطلب ایک تو دانے گر جاتے ہیں, وہ اس سے خوش رہو. کرمز ایگزیکٹلی فرام یور ماسٹر ٹیبل. ایک بریک لیتے ہیں, پھر میں اس پہ مزید بات. ویلکم بیک. اچھا, یہ جو مشکل فیصلوں کی جو بات کی ہے اسد عمر صاحب نے, یہ کوئی حکومت نہیں لے سکی. عامر ہو یا سیاستدان, صدر ہو یا وزیر اعظم. کیونکہ وہی ایلیٹ, وہی اسٹیبلشمنٹ آپ کو روک لیتی ہے, اگر آپ اس اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بھی نہیں ہو. ٹھیک ہے, اگر آپ ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ آپ اپنے بندوں کو کیوں ناراض کریں گے. تو ان میں سے کون چاہے گا جی کہ ٹیکس ریفارم ہو؟ جب مجھے کروڑوں روپے بچ رہے ہیں ٹیکسز, ان پیڈ ٹیکسز میں کیوں چاہوں گا؟ کیوں چاہیں گے وہ کہ اکانومی ڈاکیومنٹ ہو, جب 90% آپ کے پیسے گرے اور بلیک میں ہی جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب زمین کی خرید و فروخت ہوتی ہے تو ایکچوئل پرائس کیا ہوتی ہے, اور جو دکھائی ہوئی ویلیو ہوتی ہے کیا ہوتی ہے. یہی بھی ایک منی لانڈرنگ ہی ہوتی ہے نا. اب وہی اسٹیبلشمنٹ, وہی ایلیٹ دیکھ رہی ہے کہ یار جو کیک تھا نا, وہ پہلے اگر اتنا بڑا تھا, اب وہ اتنا چھوٹا ہو گیا ہے. اصولاً کرنا کیا چاہیے اپنے ہی مفاد میں کہ تھوڑی دیر یار, اگر آپ 4 نوالے کھا رہے ہیں, 2 نوالے کھا لیں, کیک کا سائز بڑھنے دیں. چین میں انہوں نے یہی کیا تھا. یہاں پر اتنی دور کی سوچ نہیں ہے.
یہاں پر ایک ڈکٹیشن دی جاتی ہے کہ آپ نے ہماری ہر ایک بات ماننی ہے. اچھا یہ نہیں کہ 5 میں سے 4 باتیں مان لی تو آپ خوش ہو گئے, نہیں, 5 کی 5. اور اگر آپ نے نہیں مانی تو بالکل جیسے اسد عمر صاحب اپنی پریس کانفرنس میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے, نہ لیفٹ پہ نہ رائٹ پہ نہ پیچھے نہ آگے, آپ کا بھی یہی انجام ہوگا. اس سے سبق سیکھنا چاہیے. دیکھو میرا یہی ہے کہ اس ساری صورتحال سے پرائم منسٹر کی اتھارٹی مزید ویکن ہوئی ہے. بالکل ہوئی ہے. نے اس پورے عرصے میں دیکھیں یہ جب سے حکومت آئی تھی اس کو صرف ایک ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ نے معیشت بہتر کرنی ہے, باقی ٹاسک انہوں نے اپنے پاس ہی رکھے تھے. مگر اب کیونکہ یہ ٹاسک فلفل نہیں ہو سکا تو یہ ٹاسک بھی اب اس کے اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہی چلا گیا. یہ ٹاسک 8 مہینے میں فلفل ہو ہی نہیں سکتی تھی. ٹھیک ہے, وہ ایک الگ بات ہے. دیکھو نہیں ہو سکتا تھا, لیکن جو انڈیسیژن ہوئے, ٹھیک ہے نا, آپ آئی ایم ایف کے پاس فوری نہیں گئے, ٹھیک ہے یار. آپ دیکھو یہ ایک الگ رخ میں جا رہے ہیں. میں بس ایک مختصر بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں عمران خان صاحب کے لیے بھی سبق ہے کہ if you don't stand by your people, if you don't stand by your team, in the end آپ بھی اسی طرح اکیلے ہی بیٹھے ہوئے ہوں گے. یہ بات ہم نے 1000 دفعہ دیکھی. ایک آخری سبق یہ ہے کہ یار وزرڈ ہو, سبق تو تب ہے جب وہ فیل کریں گے ان سے. سر وہ ایک الگ بات ہے. سر وزرڈ ہو, جادوگر ہو, تم کچھ بھی ہو, سیاسی لاوارث نہیں ہونا چاہیے. اسد عمر کے پاس نہ کوئی ووٹ بینک ہے نہ کوئی ATM ہے, مطلب کہ ہی از ڈسپینسیبل نا. میرے بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ میں اس وقت پرائم منسٹر کی اتھارٹی مانتا کہ آج وہ ٹی وی پہ آتے اور کہتے سن تو لو نا, آ کر کے وہ یہ کہتے کہ ہاں میں نے یہ جو اسد عمر صاحب نے اپنا کام جو ہے جیسا بھی کیا میں اس سے مطمئن نہیں تھا, یہ ہو گیا ہے. باقی جو جسٹیفیکیشنز ہیں دوسرے ری شفل کی وہ بھی دیتے. جب وہ نہیں دیں گے تو چہ میں گویاں ہوں. ضروری نہیں ہے, ماضی میں جو ری شفل ہوتے ہیں کیبنٹ میں ہر دفعہ کون سا پرائم منسٹر ٹی وی پہ آ کے یہ نیا پاکستان ہے نا. میں اب یہ کیا بات ہوئی. ہاں تو اس کا مطلب ہے ہم پرانے پاکستان میں چلے گئے. ٹینشن نہ لیں. حفیظ شیخ صاحب کو مشیر فائنانس ایڈوائزر بنایا گیا ہے, اور یہ بات ہم بھول جائیں کہ وہ بقول PTI چوروں اور ڈکیتوں کا بھی فائنانس منسٹر رہا ہے. میں بات کر رہا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی. یہ نیو اینڈ امپرووڈ حفیظ شیخ ہے, اور ظاہر ہے کہ اس سے پہلے عمران خان کی لیڈرشپ میں کام کر رہے ہیں تو دھل ہی جائیں گے. دیکھیں ٹیلنٹ جو ہے نا نیشنل ایسٹ ہوتا ہے, وہ کسی پارٹی کا ٹیلنٹ ہوتا ہے. ویسے ہی دھل جائیں گے جیسے اعظم سواتی دھل گئے. آج وہ پارلیمنٹری منسٹر بن گئے, اور ان کے بارے میں سپریم کورٹ نے آبزرویشن دی تھی کہ جناب یہ آرٹیکل 62-63 پر پورے نہیں اترتے. آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا کیا تھا اس فیملی کے ساتھ. اس کے بعد ان کا کیس FBR کو اور پولیس کو بھی FIA کو بھی بھیج دیا گیا تھا, اور سارا کچھ. اگر وہ بھی دھل کے آ گئے تو پھر تو میرا خیال مجھے لگتا ہے کسی نون والے نے یہ نئی کیبنٹ کی لسٹ بنائی ہے, میں بتا رہا ہوں, تاکہ مطلب بدنام ہو PTI والے اس طرح کی ڈیسیجنز نہیں لے سکتے. اچھا ایک اور ہے نام جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سگنیفیکنٹ, وہ دھلے دھلائے ہیں. ہاں پری واشڈ. سب سے جو امپورٹنٹ میرے خیال میں وزیر خزانہ اور وزیر خارجہ کے ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے وزیر داخلہ کا. ٹھیک ہے, تو آج ایک فل فلیج نئے پاکستان کا وزیر داخلہ آج پہلی بار فل فلیج ہوا ہے. اس سے پہلے وزیر مملکت شہریار آفریدی تھے. یہ ہیں جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ صاحب, اور ان کا جو ہے بریف تعارف جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ 90s کی دہائی جو ہے اس میں ISI پنجاب کے انچارج تھے. اس کے بعد مشرف حکومت جب آئی تو انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں پنجاب کا ہوم سیکرٹری بنا دیا. انہوں نے اس زمانے میں دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کریک ڈاؤن میں خاصا اہم کردار ادا کیا. ڈینیل پرل کے قتل کے بعد جو عمر سعید شیخ ہے اس کی گرفتاری میں بھی ان کا اہم کردار تھا. 2002 کے انتخابات کی ڈیزائننگ میں بھی آپ شامل رہے. میجر جنرل احتشام ضمیر کا نام لیا جاتا ہے, چیف سیکرٹری پنجاب حفیظ اختر رندھاوا کا, اور مشرف کے پرنسپل سیکرٹری طارق عزیز کا. اعجاز شاہ بھی اس ڈیزائننگ ٹیم میں شامل بتائے جاتے ہیں. مسلم لیگ قاف کی پنجاب میں راہ ہموار ہوئی. وزیر اعظم ظفر اللہ جمالی, چودھری شجاعت اور شوکت عزیز صاحب کے زمانے میں اعجاز شاہ صاحب DGI بھی رہے.
9 مارچ 2007 کو مشرف اور چیف جسٹس افتخار چودھری کے درمیان ایک ملاقات ہوئی تھی اس میں بھی بطور ڈی جی آئی بی اعجاز شاہ موجود تھے، جس کے بعد وہ لائرز موومنٹ چلی تھی۔ اچھا، بے نظیر بھٹو جب وطن واپس آنے لگیں تو اس سے پہلے ان کا ایک خط جو ہے وہ بڑا مشہور ہوا تھا، اس میں انہوں نے مرحوم حمید گل، پرویز الہی، کئی نام لیے تھے، اس میں ایک نام اعجاز شاہ کا بھی تھا کہ ان سے بھی مجھے خطرہ ہے۔ بالکل۔ اچھا، پھر بعد میں اقوام متحدہ کے کمیشن کے سامنے بھی یہ پیش ہوئے اور ان پہ شبہ تھا کہ بے نظیر کا قتل ہو چکا ہے، کہیں ڈانڈے نہ ملتے ہوں، لیکن کوئی کلیئر بات نہیں ہوئی، تقریباً چٹ مل گئی انہیں۔ پھر اعجاز شاہ صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے۔ 2018 کے جو انتخابات ہیں اس میں ننکانہ صاحب سے کامیاب ہوئے۔ وہ بیسیکلی اس وقت بھی وزیر داخلہ بننا چاہتے تھے، لیکن خان صاحب نے اس وقت وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر لے لیں گے، لیکن پھر پارلیمانی امور کی وزارت انہیں دے دی گئی اور اب ان کی خواہش برآہی ہے وزیر داخلہ کے طور پہ۔ تو جو ان کا ایڈمنسٹریٹو تجربہ ہے پچھلے 20-25 سال کا، تو امید ہے کہ اب وہ تجربہ کام آئے گا پاکستان کے۔ چیلنجز کیا ہیں؟ چیلنجز، سب سے بڑا چیلنج آپ کے پاس فیٹف کا ہے، ٹھیک ہے، وہ ظاہر ہے وہ جڑا ہوا ہے آپ کی کالعدم تنظیموں کے خلاف آپریشن سے جو اب ہو گیا ہے، تو خاصی وہ بھی کرنی ہے آپ کو، ظاہر ہے منی لانڈرنگ، ٹیرر فائنینسنگ، اس کے خلاف بھی وہ کرنا ہے۔ حفیظ شیخ صاحب کی جہاں تک بات ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ حفیظ شیخ صاحب کو اس لیے چوز کیا گیا ہے کہ 2010 سے 2013 تک انہوں نے ایکسپورٹس جو ہے وہ خاصی بڑھی تھی، ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کے دور کی واحد اگر ٹیک اوے تھا۔ یار ہم ان چیزوں میں لاجک کیوں ڈھونڈ رہے ہیں یار؟ اب اگر دوران آئی ایم ایف نیگوسیشنز آپ اپنے فائنانس منسٹر کو چینج کر رہے ہیں جس کو آپ نے ہی چڑھایا تھا، یار ڈیسیجن میکنگ ابیلٹی تو آپ نے دیکھ لی ہے نا یار۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے، اگر کسی چیز کی ضرورت ہے یہاں پر، تو یار خان صاحب کچھ تھوڑی سی لیڈرشپ دکھائیں، کچھ تھوڑی سی اسٹیبلٹی دکھائیں۔ دن رات کرپشن 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 کر کے کچھ نہیں ہونے والا یار۔ انہوں نے کہا کہ کیبنٹ میں ریشفل ہوگا، ہو گیا بس سر، بالکل، بہت اچھی لیڈرشپ۔ انہوں نے تو کہا تھا نہیں ہو رہا، بقول فواد چودھری، میں شاید کچھ غلط کہہ گیا، انہوں نے نہیں کہا تھا۔ ہاں، انہوں نے نہیں کہا تھا۔ یہ ہوتی ہے لیڈرشپ اور یہ ہوتی ہے بریک۔ یہ ری شفل کی ڈیبیٹ کو اب سمیٹنے کا وقت آ گیا ہے، تو میرا اپنا ذاتی خیال یہی ہے کہ پرائم منسٹر کی اتھارٹی کیونکہ کمزور ہوئی ہے اور انہوں نے اتنے بڑے اپنے بقول اپوزیشن، کیونکہ وہ بہت چھلانگیں بھی مار رہے ہیں اپوزیشن والے، کہ جناب آپ کی پہلی وکٹ گر گئی، پہلی وکٹ پہ آپ نے گیو ان کیا ہے، تو شاید اس کے بعد سنبھلنا خان صاحب کے لیے مشکل ہوگا، کیونکہ اگر کی پوسٹنگز جو ہیں آپ کے ہاتھ سے نکل گئی ہیں تو گوئنگ فارورڈ اب جیسے بلاول بھٹو نے کہا، انہوں نے کہا کہ اب تو سلیکٹرز کو بھی سوچنا پڑے گا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ میثاق جمہوریت سب مل کر بیٹھ کر اکانومی کے اوپر وہ کر لیں، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید گوئنگ فارورڈ وی آر گوئنگ ٹورڈ سم سارٹ آف، کیونکہ جیسے تم نے کہا چوروں اور ڈکیت کی گورنمنٹ کے بندے کو لا کر کے وہ کیا ہے، تو شاید ہمیں لگے کہ معیشت کا چیلنج اتنا بڑا ہے کہ اپوزیشن کو اب آن بورڈ لانا پڑے گا۔ یار مجھے تو لگتا ہے کہ جن ساری کنسپریسی تھیوریز کو بقول ہم سب کی کنسپریسی تھیوریز کو جو نظر انداز کر دیتے ہیں نا جی، صدارتی نظام، 98ویں ترمیم کو پیچھے لو، اسمبلیز ڈیزالو ہو جائے، میرے خیال ہمیں ان چیزوں پر اب تھوڑا سا زیادہ غور کر لینا چاہیے۔ اگلی باری عثمان بزدار صاحب کی ہے، یہ پتہ نہیں میرے ذہن میں ایسے ہی آ گیا۔ اچھا، اب ایک خبر کہ ایک آج اردو ادب کا ایک بہت اہم باب آج مکمل ہوا ہے۔ محقق، ناقد اور مصنف ہیں ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب، آج ان کا لگ بھگ 90 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا ہے۔ جالبی صاحب کا جو علمی کام ہے وہ 70 سال پہ پھیلا ہوا ہے۔ ان کی 4 جلدوں میں جو تاریخ ادب اردو ہے وہ آؤٹ سٹینڈنگ لازوال تحقیقی کام کے طور پہ اسے آج بھی جانا جاتا ہے۔ جالبی صاحب نے دکن میں 15ویں صدی میں لکھی جانے والی پہلی اردو مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کو دریافت کیا اور اس پہ تحقیق کر کے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ اس سے اندازہ ہوا کہ اردو کی جو تاریخ ہے جتنی معلوم تھی اس سے کہیں زیادہ قدیم ہے اردو
کا جو وجود ہے. اس کے علاوہ انہوں نے دیوان حسن شوقی اور دیوان نصرتی کو بھی دریافت کیا اور تحقیق کے میدان میں اپنا لوہا منوا لیا. آپ کے انٹرسٹ کے لیے یہ ہے کہ جارج آرویل کا جو ناول ہے دی اینیمل فارم، اس کا ترجمہ بھی جالبی صاحب نے کیا تھا جانورستان کے نام سے. پھر ٹی ایس ایلیٹ کو آپ جانتے ہوں گے سر، ان کے مضامین کا بھی اگر کسی نے ترجمہ کیا اردو میں تو وہ جالبی صاحب ویسٹ لینڈ کیا تھا انہوں نے، اور سبھی جو جتنے بھی امپورٹنٹ ہیں وہ اس کے تو لیکچرز ہوتے تھے نا بیسیکلی. جی اچھا. اور پھر جو مغربی ادب پہ تحقیقی ماڈرن تحقیقی ٹیکنیک سے جو کام ہوا اس کو وہ کام ہے ارسطو سے ایلیٹ تک، پوری ایک ہسٹری ہے مغربی ادب کے ارتقاء کی، وہ جالبی صاحب نے مرتب کی. پاکستانی کلچر پہ انہوں نے لکھا، ڈکشنری میں اہم کام کیے، قدیم اردو کی لغت بنائی. قومی انگریزی اردو لغت جو ہے وہ حالانکہ اداروں کے کام ہوتے ہیں، ادارے بھی ہیں، لیکن جالبی صاحب میں بڑی انرجی تھی، انہوں نے اپنے طور پہ یہ کام کیے. پھر دی چینجنگ ورلڈ آف اسلام، فلاسفی اور آئیڈیالوجیکل اسپیکٹ، اس پہ تحقیق کی. تنقید و تجرید کے نام سے ایک بڑی اہم کتاب ان کی موجود ہے. ایک ادبی رسالہ ہے اردو کا نیا دور، بہت ہی معروف اور اسٹیبلش قسم کا روایت ہے، اس کو بہت عرصے تک جالبی صاحب ایڈٹ کرتے رہے. علی گڑھ میں پیدا ہوئے تھے اور تقسیم کے بعد کراچی کا میں ہے بہادر یار جنگ اسکول بہادر آباد میں اس کے ہیڈ ماسٹر رہے. پھر 1953 میں انہوں نے فیڈرل سروس کا امتحان دیا، انکم ٹیکس جوائن کیا اور بطور کمشنر انکم ٹیکس جو ہیں وہ ریٹائر ہوئے. اس کے بعد وہ کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر بنے 1983 سے 1987 کے درمیان. اس دور میں یہ خادم بھی جو ہے وہاں کراچی یونیورسٹی میں ہوتا تھا. اس کے بعد مقتدرہ قومی زبان اور اردو لغت بورڈ کے سربراہ رہے. انہیں ہلال امتیاز، ستارہ امتیاز اور بہت سارے جو ہیں اعزازات ملے. آخری برس گوشہ نشین ہو گئے تھے اور کتابوں کے درمیان رہتے رہتے آج خود جمیل جالبی صاحب ایک داستان بن گئے ہیں. ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے احمد ہمدانی کا کہ یہ وفائیں ساری دھوکے، پھر یہ دھوکے بھی کہاں، چند دن کی بات ہے پھر لوگ ہم سے بھی کہاں. اجازت دیجیے، خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں جی، ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز، نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے، میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.